अस्सलाम वालेकुम। आज इस दर्स हयात वारिस सीरीज़ में आज से जो शुरू हो रही है ये दर्स हयात वारिस जो आप लोग देख रहे हैं इसका दर्स होगा इंशाअल्लाह। और ये अब हफ्ते में 3 बार हुआ करेगा और आज से इसका इब्तिदा है और इंशाअल्लाह पूरी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा एक नशिस्त में कवर अप किया जाए। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि ला तज़रनी फ़र्दन व अंता खैरुल वारिसीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अहले बैतिका व सहाबिका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जो ये आज का टॉपिक है, अभी जो सीरीज़ चलेगी दर्स हयात वारिस पाक, उसमें जो पहला टॉपिक है ये दर्स हयात वारिस पाक, अब ये चलेगी सीरीज़ और ये दर्स कंटिन्यू चलेगा। और जिनको भी अटेंड करना हो वो हयात वारिस बुक लेकर बैठें और जिनके पास नहीं है वो भी खुलूस के साथ सुने, और जिनके पास ये बुक है वो भी सुने, वो भी पढ़ें, और कुछ कमेंट्स हों और जो अपनी राय हो उससे भी नवाजें अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हम लोग दर्स की तरफ चलते हैं। तो ये हयात वारिस जो बुक है, जो सिलसिला वारसिया की एक मोतबर किताब है, ये लिखी है हज़रत मिर्ज़ा मोहम्मद इब्राहीम बेग साहब शायदा वारसी लखनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। और ये एक मजमुआ कुतुब है हुजूर वारिस पाक के हालत ज़ाहिरी की, आपके अक़वाल की, आपके तर्ज़ ज़िंदगी की, आपके आदत अतवार की, आपके नशिस्त व बरखास्त की, आपके खासा मुबारक तनावुल फरमाने की, आपके तमाम इरशादात की, और आपके मुरीदीन और मुतवस्सिलीन से जो वाक़यात पेश आए आपके साथ, वो सब इसमें हुजूर शायदा मियाँ वारसी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कोट किए। और ये एक जामे किताब है सिलसिला आलिया वारसिया की। तो जिस तरह हमको पता है कि अल्लाह रसूल की सीरत पे अमल करते हुए, अल्लाह रसूल की इताअत करते हुए औलिया इकराम ने अपनी ज़िंदगी को कुछ नहीं समझा और अपनी ज़िंदगी को उसमें पूरा सर्व कर दिया और अपनी ऐसी ज़िंदगी बिताई कि आज उनकी ज़िंदगी हमारे लिए मशअल राह है। और जो उनकी ज़िंदगी, उनके आदत अतवार, उनकी सीरत मुबारका को जो अपनाता है वो ज़रूर से ज़रूर फ़ाइज़ुल मराम होता है, यानी कामयाब होता है। तो आज इसका इब्तिदा है दर्स हयात वारिस पाक। तो इस किताब का जो आज दर्स है उसकी बुनियाद भी इसी पे बेस्ड है कि हम
اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی کوشش کریں، اور سرکار عالم پناہ نے جو طریقہ مبارکہ جو ارشاد فرمائے ہیں اس پہ گامزن ہوں۔ تو اس کی بنیاد یہی ہے۔ تو ہم اپنے درس میں شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس میں جو پہلا جو چیپٹر ہے، جو پہلا، وہ تو حضور شیدہ میاں نے دیباچہ لکھا، اور انہوں نے بتایا کہ طرح طرح کے سیرت وارثیہ کتاب لکھی گئی، اور یہ مجموعہ کتاب ہے۔ اس میں سرکار عالم پناہ حضور وارث پاک عظم اللہ ذکرہ کے ارشادات بھی ہیں، آپ کے واقعات بھی ہیں، آپ کے زندگی جو حیات ظاہرہ میں جو آپ نے جس کو جو بھی فرمایا، آپ جہاں جہاں بھی گئے، آپ کے حالت سفر کے واقعات، آپ کی وصال مبارک، اس میں سب ذکر ہے۔ یہ ایک مجموعہ کتاب ہے، جیسے پہلے بھی بتایا گیا۔ تو اس کا جو پہلا چیپٹر ہے وہ ہے، اگر ہم دیباچے کو ہٹا دیں، اگر جن کے پاس کتاب ہو تو وہ دیکھیں گے، آپ لوگ ٹیلی کریے گا، آپ لوگ بہتر ہے کہ بک آپ لوگ لے کر بھی، آپ لوگ بھی لے کر بیٹھیں تو زیادہ انٹرسٹ کریٹ ہوگا۔ تو جو پہلا جو اس کا چیپٹر ہے اس کو ہٹاتے ہیں دیباچے کو، تو اس کا جو چیپٹر ہے جو وہ ہے شرف خاندانی۔ شرف خاندانی کہ سرکار عالم پناہ کا خاندان کیا ہے، کہاں سے آپ کا خاندان چلا، اور آپ کے خاندان کے بزرگ کون تھے، کہاں سے آئے، یہ اس چیپٹر میں ڈسکس کیا گیا ہے۔ هو الوارث الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرف خاندانی، دنیا میں ایسی نادار وجود ہستیاں کا ظہور شاذ اور عرصہ دراز کے بعد معزز و ممتاز خاندان میں ہوتا ہے، اور ان کے چشمہ فیوز و برکات سے ہزاروں مردہ دل افراد روحانی آب حیات سے سیراب ہوتے ہیں، جیسا کہ ہمارے اس عدیم النظیر دستگیر نے سید القونین خامس علیہ ابا حضرت امام حسین علیہ السلام کی 26ویں پشت میں امام بن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی نسل سے نیشا پور کے سادات ذوی الفضائل والبرکات کے خاندان میں بہزار جہ و جلال ظہور اجلال فرمایا، اور تمام عمر یہی کام کیا کہ خاص و عام کو محبت شاہد حقیقی کی ہدایت فرمائی۔ یعنی سرکار عالم پناہ کا خاندان کیا ہے؟ آپ خاندان سادات سے ہیں، آپ بنی فاطمی ہیں، آپ سید السادات ہیں، سید ہیں، اور حسینی نجیب الطرفین سید ہیں، اور جو شرف خاندانی آپ کا جو یہ ہے وہ آپ نیشا پور کے سادات میں سے ہیں، آپ امام حسین علیہ السلام کی 26ویں پشت میں سے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کے نسل میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے نسل پاک میں سے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کون ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کون ہیں؟ جن کی ہم اور آپ سب کنڈے کی نیاز پیش کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کون ہیں؟ یہ ان کے لیے جو بہت ناآشنا ہیں، جو نہیں جانتے، وہ بھی جانیں گے، کون جان کے آتا ہے، سب یہی جانتے ہیں۔ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کون ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے پر پوتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے امام سجاد، امام زین العابدین علیہ السلام،
آپ کے بیٹے امام محمد الباقر علیہ السلام، آپ کے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی نسل پاک سے ہمارے سرکار عالم پناہ حضور وارث پاک اعظم اللہ ذکر ہوا ہے۔ تو سرکار عالم پناہ حضور وارث پاک کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی 26ویں پشت میں سے ہیں، اور آپ کا خاندان نیشا پور کے سادات میں سے تھا۔ آپ کا خاندان وہاں نیشا پور کے سادات میں سے تھا، اور وہاں سے ہجرت کر کے یا ہندوستان تشریف لائے۔ آپ کا معزز گھرانہ وہ نیشا پور کے سادات ہیں۔ چنانچہ دیواں شریف کے مقتدی اور ممتاز حضرات حضور قبلہ عالم کے نسبی اعزاز و خاندانی امتیاز کا پورا اعتراف ہے، اور مؤلفین سیرت وارثی کا بھی اتفاق ہے کہ آپ کے امجاد نیشا پور کے ذی شرف اور صاحب اختصاص سادات تھے۔ سید اشرف ابی طالب، جن کو بعض مورخین نے سید اشرف الدین ابی طالب بھی لکھا ہے، ماں اہل و عیال کے ہندوستان تشریف لائے۔ آپ کے جد حضور وارث پاک کے جد حضرت اشرف ابی طالب، جن کو کچھ بعض مورخین سیرت نے حضرت سید اشرف الدین ابی طالب بھی لکھا ہے، ان کا نام مبارک، یہ نیشا پور ایران سے ماں اپنے اہل و عیال کے یہاں ہندوستان تشریف لائے، اور جب ہندوستان تشریف لے آئے تو اس کے بعد شیدہ میاں فرماتے ہیں، جیسا کہ مولانا سید محی الدین رسول پوری، جو اس خاندان کے ایک مقدس عالم اور حضرت مخدوم سید علاء الدین اعلیٰ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کی چوتھی پشت میں ہیں، اپنی کتاب سید السادات قلمی مکتوبہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ ہلاکو خان نے جس کو بنی فاطمہ سے قلبی عناد تھا، اس کو بہت بغض عناد تھا، تو اس کے بعد جب اس نے وہاں پہ حملہ کیا، بغداد میں فتح کیا اس کو، اور خلیفہ محتشم باللہ کو حکومت کا خاتمہ ہو گیا، اور وہ بلاد کو طاقت و تاراج کے کرنے لگا، تو آپ کے مورث اعلیٰ سید اشرف ابی طالب رحمۃ اللہ علیہ نے، جو اپنے ہم عصر علماء میں ذی احترام مشائخین وقت کے سردار اور امام تھے، ماں اہل و عیال کے ہجرت فرمائی اور نیشا پور سے ہندوستان تشریف لائے، اور قصبہ کنتور ضلع بارہ بنکی میں آبادی کے باہر قیام فرمایا۔ کہاں قیام فرمایا؟ نیشا پور سے حضرت سید اشرف ابی طالب رحمۃ اللہ علیہ نیشا پور ایران سے تشریف لے آئے، ہجرت کر کے کہاں؟ ہندوستان، اور ہندوستان میں کہاں اپنا قیام فرمایا؟ کنتور بارہ بنکی، اور آبادی سے باہر قیام فرمایا۔ بعد وہیں مکان تعمیر کرایا، جو مکان اب رسول پور کے نام سے مشہور ہے۔ یہ مکان آج بھی وہاں پہ ہے، رسول پور کے نام سے مشہور ہے، اور اس کا صدر دروازہ ہنوز موجود ہے، جس کو علاء الدین اعلیٰ بزرگ کا پھاٹک بھی کہتے ہیں، کیونکہ سید اشرف ابی طالب کے پوتے سید علاء الدین اعلیٰ بزرگ ہیں، جن کا حضرت سید نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء اجل میں شمار ہے۔ اب یہ سید علاء الدین اعلیٰ بزرگ کون ہیں؟ حضرت سید علاء الدین اعلیٰ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ یہ ہیں سید اشرف ابی طالب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے، اور حضرت سید اشرف ابی طالب رحمۃ اللہ علیہ سرکار کے جد امجد ہیں، اور سید اشرف ابی طالب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں سید علاء الدین اعلیٰ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ، اور سید علاء الدین اعلیٰ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ یہ خلیفہ ہیں حضرت سید
نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، جو نظام الدین اولیاء کے خلیفہ ہیں، تو ان کو وہاں سے خلافت تھی۔ اعلیٰ حضرت صاحب نجوم السما صفحہ 620 میں سید اشرف ابی طالب رحمۃ اللہ علیہ کی تشریف آوری کا واقعہ میرات الاسرار سے، جو نہایت مستند کتاب ہے، نقل فرماتے ہیں کہ صاحب میرات الاسرار آور کے سید اشرف ابی طالب کے با ایک برادر کے سید محمد نام دشت در ہاسا ہلاکو خان از ملک، یہ پوری ایک عبارت ہے جو آپ نے لکھی ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ دراصل وہاں پہ جب ہلاکو خان نے حملہ کر دیا بغداد شہر میں اور سب کو تباہی کی، بہت اس کو بنی فاطمہ سے بہت زیادہ اس کو بغض و عناد تھا، جہاں دیکھتا تھا کہ سید زادے ہیں یا جو ہے آل محمد کے چاہنے والے ہیں، فوراً ان کو قتل عام کر دیتا تھا۔ تو وہاں سے حضرت سید اشرف ابی طالب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ہجرت فرمائی، اور ہجرت فرما کے ہندوستان تشریف لائے، اور ہندوستان تشریف لائے یہاں پہ کنتور میں قیام فرمایا۔ کنتور میں قیام فرمانے کے بعد آبادی سے باہر رکے، آبادی سے باہر رکے، اس آبادی سے باہر جہاں رکے وہیں قیام فرمایا، وہیں مکان بنایا بعد میں، اور اس مکان کو رسول پور کے نام سے، اس جگہ کو رسول پور کے نام سے جانا گیا، اور وہاں آج بھی حضرت علاؤالدین اعلیٰ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کا فاٹک موجود ہے۔ اور یہ حضرت علاؤالدین اعلیٰ بزرگ کون ہیں؟ حضرت سید اشرف ابی طالب کے پوتے ہیں، اور حضرت سید اشرف ابی طالب کے پوتے ہیں، اور حضرت علاؤالدین اعلیٰ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ حضرت سید نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اجل میں سے ہیں۔ الغرض یہ مسلمہ ہے کہ حضور قبلہ عالم کے جد امجد سید اشرف ابی طالب علیہ رحمہ نیشا پور سے تشریف لائے اور قصبہ کنتور میں اقامت پذیر ہوئے۔ وہ صحیح النسب سادات کاظمی تھے، جیسا کہ ابھی بتایا کہ آپ سرکار عالم پناہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے نسل پاک میں سے ہیں، اور اپنی سیادت خاندانی کی عظمت و شان کو انہوں نے باکمال احتیاط ہمیشہ محفوظ رکھا۔ اب یہ عظمت سیادت کو بھی ایک شان سے محفوظ رکھا ہے آپ کے خاندان نے، کیونکہ آپ کے خاندان کو شروع سے ہی حضور وارث پاک کی پیشن گوئی ملتی چلی آ رہی تھی، تو آپ کے خاندان نے اپنی عظمت سیادت کو محفوظ رکھا۔ کیسے محفوظ رکھا دیکھیے، چنانچہ صاحب لطائف اشرفی میں حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی کے چھوچوی قدس اللہ سر العزیز کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ چو در زما سلطان سلاطین ابراہیم خلد اللہ مقتا در چو نیو رائے فقیر در آمد کا بر و امر سر شہر ہما فقیر را بشرف قدوم مشرف ساختند جو حضرت میر صدر جہاں از نسب بازا سادات استفسار کردہ بشد اکثر سادات ہند را مجہول، اکثر سادات ہند را مجہول النسب میگ فتند اما بز سادات را بیسیر در صحت نسب ایشا مبالغہ می کردند از انجبلہ سادات قصبہ کنتور سادات معروف النسب در ہندمی گفتند۔ یہ آپ کی فارسی عبارت ہے جس کا جو مفہوم ترجمہ ہے وہ میں کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آپ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو غوث العالم ہے، اپنی کتاب لطائف اشرفیہ میں بیان فرماتے ہیں کہ اکثر سادات جو ہیں ہندوستان کے وہ مجہول، تو وہ یہ ہوا کہ وہ مجہول النسب ہو گئے۔ لیکن یہاں بتاتے ہیں حضرت مخدوم سید اشرف سمنانی جہانگیر سمنانی کے
سوائے ایک خاندان سادات کے جو کنتور کے رہنے والے ہیں، جو کنتور کے ہیں، یعنی کہ کون سا خاندان ہوا؟ وہ سرکار عالم پناہ کا خاندان ہوا۔ وہ کون سا خاندان ہوا؟ وہ سید اشرف ابی طالب کا خاندان ہوا۔ باقی سارے سادات وہ مجہول النسب ہو گئے، یعنی کہ آپس میں ایک دوسرے سے مل گئے، غیر کفو میں شادی کر لی انہوں نے۔ عظمت سیادت ان کے وہاں ہے بھی اور نہیں بھی ہے۔ لیکن حضرت مخدوم اشرف سمنانی کی یہ عبارت آپ کی دلیل، یہ حجت ہے کہ سرکار عالم پناہ کا خاندان میں کسی نے بھی غیر کفو میں شادی نہیں کی۔ تو یہ لہذا خود حضور قبلہ عالم نے اپنے خاندان کی امتیازی شان کا ذکر مگر بہت سادگی کے ساتھ ان الفاظ میں متواتر فرمایا کہ ہمارے اجداد نیشا پور کے رہنے والے تھے۔ سرکار عالم پناہ حضور وارث پاک ارشاد فرماتے ہیں ہمارے اجداد نیشا پور کے رہنے والے تھے، اور یہ بھی اکثر فرمایا کہ ہمارے اجداد نے غیر کفو میں شادی نہیں کی۔ سبحان اللہ۔ سرکار عالم پناہ فرماتے ہیں ہمارے خاندان میں غیر کفو میں شادی نہیں کی، ہمارے خاندان میں غیر کفو میں شادی نہیں ہوئی، یعنی کہ غیر سید تو چھوڑ دیجئے، دوسرے خاندان سادات میں بھی نہیں ہوئی، ہے نا۔ غیر کفو کا مطلب یہ کہ غیر کفو میں شادی نہیں ہوئی۔ اور یہ بھی کبھی ارشاد ہوا کہ ہمارے سید واڑے میں ایک سید بظاہر رند مجاز تھے، لوگوں نے امتحان کے طور پر ان کے دامن پر آگ رکھ دی اور دامن نہ جلا۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی اکثر فرمایا کہ ہمارے خاندان کے بیویاں نظر حضرت فاطمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے صحن کھانے جب آتی تھیں تو پہلے ان کو چونا کھلایا جاتا تھا، اگر چونا کا اثر زبان پر نہ ہوتا تب ان کو سہنگ کھلاتے تھے۔ تو یہ عظمت سیادت ہے، یہ عظمت خاندان ہے سرکار عالم پناہ کا۔ یہ ملفوظات شاہد صادق ہے کہ آپ کے اجداد امجاد نیشا پور کے صحیح النسب سادات تھے، اور باوجود اس غریب الوطنی کے غیر کفو کی مشارکت سے اپنے خاندان کی شان سیادت کو محفوظ رکھا، اور قصبہ کنتور کے قیام کو جب 4 صدی سے زیادہ عرصہ ہو گیا تو کسی وجہ سے سید عبدالاحد علیہ الرحمہ نے اپنی سکونت میں تھوڑی ترمیم فرمائی، جیسا کہ صاحب سید السادات نگارش فرماتے ہیں کہ سید اشرف ابی طالب کے 8ویں پشت میں سید عبدالاحد نے میں قیام کا ارادہ فرما کر کنتور سے دیواں شریف آئے۔ اب یہ کون ہے؟ سید عبدالاحد، یہ حضرت سید اشرف ابی طالب کے 8ویں پشت میں ہیں اولاد ان کی، اور آپ نے حضرت سید عبدالاحد رحمۃ اللہ علیہ نے کنتور سے دیواں شریف ہجرت فرمائی، آپ منتقل ہو گئے دیواں شریف میں۔ تو جب یہاں آ گئے اور یہاں آپ نے سکونت فرمائی دیواں شریف میں، کس نے؟ حضرت سید عبدالاحد۔ یہ کون ہیں؟ حضرت سید اشرف ابی طالب کی 8ویں پشت میں اولاد ہیں۔ تو یہ کنتور سے دیواں شریف آئے۔ اہالیہ قصبہ آپ کی تشریف آوری سے نہایت مسرور ہوئے، کیونکہ آپ کے فیض و برکات کا اعتراف و اکناف میں شہرہ تھا، کیونکہ آپ عالم علوم شریعت بھی تھے اور واقف رموز حقیقت بھی، اس لیے آپ کی ذات مجموع صفات سے درس و تدریس کے ساتھ رشد و ہدایت کا فیض بھی جاری ہوا۔ سن 1141 ہجری میں میرا سید احمد رحمۃ اللہ علیہ دیواں شریف میں پیدا ہوئے، اور ان کے صاحبزادے سید کرم اللہ علیہ رحمہ تھے، جن کے 3 صاحبزادے تھے۔ اب حضرت سید عبدالاحد رحمۃ اللہ علیہ کنتور سے دیواں شریف سکونت پذیر ہوئے۔ حضرت سید عبدالاحد کے بیٹے حضرت سید میرا احمد رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت سید میرا احمد رحمۃ اللہ علیہ کے جو بیٹے ہیں
وہ ہیں سید کرم اللہ. سید کرم اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے 3 صاحبزادے ہیں. سید سلامت علی، سید بشارت علی اور سید شیر علی رحمۃ اللہ علیہم اجمعین. یہ شرف خاندانی کا چیپٹر آج یہیں پہ ہم اختتام کرتے ہیں. اور ہم نے جو آج یہ پڑھا کہ سب سے پہلے سرکار عالم پناہ کا شرف خاندان کہاں سے آیا، کون ہیں آپ، کس خاندان سے ہیں، اور آپ کے مورث اعلیٰ جو ہندوستان تشریف لائے وہ کون ہیں، پھر کیسے آپ کے اجداد کنتور بارہ بنکی سے دیواں شریف آئے، اور کیسے آپ کی نسل در نسل دیواں شریف میں رہی، اور حضرت سید عبدالاحد کے بیٹے حضرت سید میرا احمد اور حضرت سید میرا احمد کے بیٹے حضرت سید کرم اللہ اور حضرت سید کرم اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے 3 صاحبزادے، حضرت سلامت علی، حضرت بشارت علی، حضرت شیر علی. یہ 3 صاحبزادے. تو اب انہی سے ہمارے سرکار عالم پناہ کی نسل ہے. یہ ہم آئندہ نشست میں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم.